बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 23 मई है और मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी को आम गर्मी नहीं कहा जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि ये जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसकी वजह यह है कि मई में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लिहाजा आप लोगों ने हर किस्म की एहतियात करनी है। दिन है आज जुमे का, जिसको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की ईद करार दिया था इस दिन को। तो दुआ है कि मेरी तमाम जो यूट्यूब फैमिली है इस दिन के सदके उनको आसानियाँ अता हों और उनकी दिली मुरादें जो है वो पूरी हों। अब हम बात करेंगे कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों की और वीलॉग की। फ़िरौन जो था ना, फ़िरौन, उसका नाम रामसीस था, यानी जिसका मुकाबला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ उसका नाम रामसीस था। वैसे जो भी मिस्र के तख्त पे बैठता उसको फ़िरौन कहते थे। ये किसी एक बंदे का नाम नहीं था, नाम मुख्तलिफ थे। जिसका मैच पड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका नाम रामसीस था। अचानक एक दिन जो नजूमी थे, दरबार हर वक्त नजूमियों से भरा हुआ होता और आपको पता है कि ईमान बंदे का ना हो तो फिर बंदा नजूमी जादूगर, तो वहाँ भी बड़े जो है ना वो जिस तरह इस्लामाबाद में जादूगर बैठे हैं जो महंगाई को ज़ीरो बताते हैं, जो हर तरफ खुशहाली बताते हैं, तो फ़िरौन के दरबार में भी मौजूद थे। तो एक जादूगर ने कहा कि आने वाले दिनों में बनी इज़राइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी पूरी सल्तनत का बेड़ा गर्क कर देगा। फ़िरौन ने ये सुनना था तो फ़िरौन बड़ा डर गया और वो अपने आप को खुदा समझता था। उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि जितनी भी बनी इज़राइल की औरतों के बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों को मार दिया जाए और जो ख़वातीन हामला हैं उनके पेट चाक करके उनके बच्चों को निकाल लिया जाए। मुख्तलिफ़ किताबों में जो फिगर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, यानी एक किताब में फिगर है कि 70,000 बच्चे जो है वो कत्ल कर दिए गए। और किस जो है ना वो चक्कर में कत्ल किए गए कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो फ़िरौन की सल्तनत की लंका ढा देगा। अब ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया? एतज़ाज़ एहसन आप जानते हैं कि बड़े खुरदरे से और बड़े अपराइट से बंदे हैं, बेसिकली वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, शायर भी हैं, और इनमें एक खामी है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। और एतज़ाज़ एहसन जैसा बंदा भी जरदारी को अपना जो है ना वो लीडर मानता है। उनसे एक खातून एंकर ने सवाल किया कि ये आइन में फ़लाँ चीज़ है, आइन में फ़लाँ चीज़ है, तो वो भड़क उठे। भड़क इसलिए उठे, उन्होंने कहा कि आप मुझे आइनी माहिर समझते हैं और आप समझते हैं कि जी ये एतज़ाज़ एहसन को पूरा आइन याद है। मैं किस आइन की बात करूं, कौन सा आइनी हवाला दूं? पाकिस्तान में कोई आइन है? पाकिस्तान में अगर कोई आइन और कानून एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, तो वो मुझे बताया जाए, मैं उसकी तशरीह करूंगा। यानी आज केस लगा हुआ था कि जी वो सीनियरिटी का 15 नंबर का एक जज लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस बना दिया गया। नाम है उसका सरफराज डोगर। वहाँ पे पहले जो इतने सालों से काम कर रहे थे मोहसिन अख्तर क्यानी, और क्या जज हैं वो, उनको खुड़ी लाइन लगा दिया गया। गुल हसन औरंगजेब को खुड़ी लाइन लगा दिया गया, बाबर स्टार को खुड़ी लाइन लगा दिया गया। तो ये वही बनी इज़राइल वाला आइन है ना। यानी कौन सा आइन था या कौन सा कानून था जब फ़िरौन ने कहा कि जी पेट चाक कर दिए जाएं, बच्चे निकाल लिए जाएं? और फिर ऊपर वाले की फनकारी से आप वाकिफ़ हैं, जिस बच्चे ने लंका ढानी थी वो बच्चा फ़िरौन के घर में शहजादों की तरह पलता रहा और उसको प्रिंस मोसेस कहा जाता था, यानी शहजादा मूसा। ये तो फिर ऊपर वाला कहता ये जो भी करते रहें, ये जो मर्दिया बन जाए, जो मर्दिया लकब ले लें। लकब सफदरे की बुढ़ी कहती है लकब मिल गया है, ये लोग मुसल्लत हैं हम पे। बहरहाल एतज़ाज़ एहसन ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कौन सा आइन और कौन सा कानून, ये याया अफरीदी किस आइन के तहत आया, ये अमीनुद्दीन खान किस आइन के तहत आया। इनका आइन लिखा है आदम नदीर तारड़ ने, इनका आइन लिखा है जर्नैलों ने, इनका आइन लिखा है वो एहसन भून ने,
انہوں نے آئین لکھا ہے اور یہ آئین کے تحت سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں آئین ہوتا، قانون ہوتا تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا. جب خالد بن ولید کو جو ہے وہ ڈسمس کیا عمر بن خطاب نے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ ان کے گلے میں جو ہے وہ کپڑا ڈالا جائے. بعض لوگ گلے میں کہتے ہیں، بعض لوگ ہاتھوں میں کہتے ہیں، اور بلال حبشی نے ان کو جب چاہے وہ گلا تھا چاہے وہ ہاتھ تھے، جب وہ کپڑا پہنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بالکل نہیں کر رہا، لیکن سویلین حکم ہے، خلیفہ کا حکم ہے، اور خلیفہ سویلین ہے، خلیفہ فیلڈ مارشل نہیں ہے، خلیفہ کو سٹار نہیں لگے ہوئے، خلیفہ امت کے بہترین لوگوں کا چنا ہوا ہے، ایک کونسل کا چنا ہوا ہے. لہذا آپ ڈسمس دیں. تو یہاں پہ آئین کون سا ہے، قانون کون سا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو رانا ثناءاللہ صاحب، خان صاحب آپ کے ساتھ کیا بیٹھے؟ آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ کو اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ لیٹرین میں جانے کی اجازت نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے دوران جب آدھی رات کو ترمیم ہو رہی تھی تو سوراب برکت کہہ رہے تھے کہ جو رکن واش روم میں جاتا تھا نا تو واش روم کے باہر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا، ایک بندہ، اور وہ زیادہ دیر لگاتا تو باہر سے وہ نوک کرتا کہ نکلو بھی صحیح، ابھی تمہارا نہیں نکلا، باہر نکلو، ادھر ووٹ ڈالنا ہے. یہ حالت ہے آپ لوگوں کی. اور آپ بے شرمی کا حلوہ آپ کھا رہے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ روح شیطان کے پاس گروی رکھ کے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو کرتے رہیں. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ لوگ 2 ٹکے کے ہیں، آپ لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، آپ لوگ مینڈیٹ چور ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ کیا مذاکرات کریں. اگلی خبر ہے جی غزہ میں جو بمباری ہوئی ہے اس سے 52 جو افراد ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اور وہاں پر یہودیوں نے ایک مسجد کو، ایک بہت بڑی مسجد تھی، اس کو جلانے کی کوشش کی ہے. مسجد کا کچھ حصہ جو ہے وہ جلا بھی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ محمد بن سلمان کو مبارک ہو، امیر قطر کو مبارک ہو، UAE کے جو ہے نا وہ ولی عہد کو مبارک ہو. اور وہ مصر میں ایک نیا فرعون بیٹھا ہے الفتح السیسی، وہ بھی فیلڈ مارشل ہے. محمد مرسی کا قاتل، اس کو بھی مبارک ہو کیونکہ وہ بالکل ساتھ ہیں. تو بہرحال ایک مسجد کو جزوی طور پہ جلا دیا گیا ہے. حوثیوں نے حملہ کیا ہے اسرائیل پہ، جس نے جو ہے یمن سے، جس نے کوئی خاص نقصان نہیں کیا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر بہت اچھا کام کیا. یہ فرمانا ہے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کا بار بار آپ لوگوں کی بارگاہ میں درخواست کر چکے ہیں کہ جو جنگ ہے وہ قوم لڑتی ہے، وہ فوج نہیں لڑتی. آپ پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں، آپ دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں، قومیں لڑتی ہیں، فوج صرف فرنٹ پہ ہوتی ہے اور سارا کچھ قوم سنبھالتی ہے. تو قوم نے لڑا، قوم لڑی، قوم سوشل میڈیا پہ لڑی. اور سوشل میڈیا کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولے. وہ جو ارنب گوسوامی پینٹیں پھاڑ رہا تھا، گورو واریہ نے اپنی چڈی پھاڑ دی. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو جنرل بخشی تھا اس نے ٹکریں ماری دیوار کے ساتھ، ٹوٹل جھوٹ. یہاں پہ جو ہے نا وہ سینس نے، کامن سینس نے پریویل کیا. لڑکوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. آپ لوگوں کو ٹویٹر کھولنا پڑا اور انہی کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے تھے. اب آپ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. بہرحال جنگیں قومیں لڑتی ہیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ڈی جی ISPR نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر سندھ طاس معاہدہ نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ 6 کے 6 دریا پھر وہ ہمارے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 ہفتہ پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر سندھ طاس معاہدہ نہیں ہے جس کے تحت 3 دریا انڈیا کے پاس، 3 دریا پاکستان کے پاس، اگر وہ معاہدے ہی ختم ہو گئے تو پھر بیاس کو اور پھر جو ہے نا ستلج کو اور پھر راوی کو، ان کو بھی آباد کیا جائے، وہاں بھی کھیتیاں لہلائیں، اڑائیں جو ہے نا وہ کشن گنگا کو، اڑائیں جو ہے نا وہ بگلہار ڈیم کو، اڑائیں سلال ڈیم کو اور اپنے دریاؤں میں پانی لائیں. بالکل قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے. 6 کے 6 دریا جب معاہدہ ہی ختم ہو گیا تو 6 کے 6 دریا جو ہے نا وہ ہمارے ہیں. یہ ڈی جی ISPR نے بالکل درست بات کی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ جو
FBR کی ترقی ہے وہ غیر مطمئن ہے. کارکردگی ہے, ترقی تو وہ بہت کرتے ہیں FBR والے, ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے. میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ FBR وہ مرغی ہے جو روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے. جتنے بھی FBR کے ملازم ہیں نا, شام کو انہوں نے کلینک بنا رکھے ہیں. اب آپ کلینک پہ ہنسے ہوں گے, جس طرح سرکاری ڈاکٹروں کے پاس صبح جاؤ نا تو ان کا کیا سلوک ہوتا ہے, جب شام کو ان کے پرائیویٹس کلینک میں آپ جائیں نا تو وہ کس طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں, کیونکہ 2000 حلوہ مانڈا, پھر دوائیاں اپنی, ٹیسٹ اپنے, لیبارٹری اپنی, یعنی گلی میں سے جو بھی گزرتا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کا حصہ ہوتا ہے, لیبارٹری میں حصہ ہوتا ہے, دوائیوں میں حصہ ہوتا ہے, جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس میں حصہ ہوتا ہے, چھوٹے پیشاب کے ٹیسٹ میں حصہ ہوتا ہے, ہر چیز میں ڈاکٹر صاحب کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ FBR والے شام کو دکانیں کھولتے ہیں اور مارو مار جو ہے نا وہ پیسے کماتے ہیں. میں FBR والوں کو جانتا ہوں, ان کے پاس جو پیسے ہیں, جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں, میرے دوست ہیں, اور میں انہیں کہتا ہوں تو آگے سے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, تو ہم چپ کر جاتے ہیں. تو IMF نے بھی یہ بات کہہ دی ہے. ایک نون لیگی رہنما کو ایک صحافی نے کہا ہے کہ سر جی ویسے ہے تو زیادتی, آپ لوگوں نے 17 سیٹیں حاصل کی ہیں اور آپ حکومت کر رہے ہیں. تو اس نون لیگی رہنما نے آگے سے صحافی کو کہا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے 17 سیٹیں بھی حاصل کی ہیں. یعنی وہ دل جلا, چونکہ اس کو فارم 47 نہیں ملا تھا, وہ ہار گئے. تو اس نے کہا تمہارے پاس کیا ایشورٹی ہے کہ ہم 17 سیٹیں جیتے ہیں؟ ہم تو 17 بھی نہیں جیتے, لیکن وہ وزیر اعظم بھی ہیں اور وہ مکھیہ منتری بھی ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 22 اپریل 2025, یہ آپ نے بڑا غور سے سننا ہے, 22 اپریل 2025 کے بعد آپ ریٹائر ہوں گے اور پھر نوکری کریں گے تو آپ کو یا تنخواہ ملے گی یا آپ کو پینشن ملے گی. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ بجٹ میں طے ہو گیا ہے اور 2 جون کو یا 3 جون کو اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. ہاں, اس سے پہلے والوں پہ یہ لاگو نہیں ہوگا. اب 22 اپریل 2025 سے جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ نوکری کریں گے تو ان کی پینشن بند ہو جائے گی, نوکری نہیں ہوگی. ہاں, وہ نوکری وہ بھی پینشنیبل ہونی چاہیے. اگر وہ دوسری نوکری بھی آپ پینشن والی کر رہے ہیں, اکثر ہمارے فوجی کرتے ہیں یا دوسرے لوگ کرتے ہیں, پتہ نہیں اب ان پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں. سویلین پہ یہ لاگو ہوگا, آپ کو ایک ملے گی, یا پینشن یا تنخواہ. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ محمد مالک نے خبر دی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان میں ایک بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ میزائل استعمال کیے گئے ہیں, یعنی پہاڑوں میں میزائل مارے گئے ہیں. بہرحال ان جہنمی کتوں کو, جو جہنمی کتے ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو پاکستان کے بچوں کو اور بچیوں کو قتل کرتے ہیں, ان کو میزائل مارنے ہیں, میزائل ماریں, اور ان سے جو ہے نا ہوائی حملے کرنے, ہوائی حملے کریں. ان کا بہرحال بندوبست کریں جو یہ دہشت گرد ہیں اور جو انڈیا سے پیسے لیتے ہیں. اس کے بعد جو مودی ہے, مودی نے کہا ہے جی کہ پاکستان کے ساتھ اب اس صورت میں بات ہوگی اور وہ بات ہوگی آزاد کشمیر پر, کہ وہ ہمیں آزاد کشمیر واپس کرے. کیوں مودی جی, آپ کا منہ سونا ہے یا آپ کی ماں یہ جہیز میں لائی تھی؟ بیوی تو آپ کی ہے نہیں, پتنی سنا ہے بھاگ گئی تھی کہ کدھر. تو آپ کو آزاد کشمیر کیوں دیا جائے؟ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر آپ سے لیا جائے گا, آزاد کشمیر آپ کو نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ انڈیا نے امریکہ سے کہا ہے کہ یہ جو جنگ تھی نا 3-4 دن کی, یہ ہم نے پاکستان سے نہیں لڑی, یہ ہم نے چائنا سے لڑی ہے. اور چائنا پھر جس طرح انڈیا کو مارتا ہے بھگو بھگو کے, ڈانگاں سوٹے, اور یہ یعنی رات کو جو ہے نا وہ بڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں کہ چین آ گیا, چین آ گیا, گبر نہیں گبر آ گیا, گبر آ گیا, چین آ گیا. اتنے ڈرتے ہیں چین سے. انہوں نے کہا جی چین سے مقابلہ تھا لہذا ہمیں F-35 دیے جائیں. یہ دنیا کا اس وقت تک کا سب سے مولک جہاز ہے, یہ امریکہ کے پاس ہے, کچھ اسرائیل کے پاس بھی ہیں F-35. اب وہ امریکہ سے یہ لینے جا رہا ہے. بہرحال آپ جو مرضی ہے لے لیں, آپ ٹرمپ لے لیں, ٹرمپ نی ماں گھنو, ٹرمپ نی ڈاڈی گھنو, جہاز کو اڑانا تو بندے نے ہے, وہ اس نے خود تو اڑنا نہیں ہے. اور کسی بندے نے اگر جہاز اڑایا تو ادھر آپ پی ایف والوں کو جانتے ہیں, آپ پاکستان ایئر فورس کے جو ہے نا وہ شاہینوں کو جانتے ہیں,
وہ F-35 ہو, وہ رافیل ہو, وہ جو ہے نا میکرون کی ماں ہو, وہ ٹرمپ کی ڈاڈی ہو, انہوں نے پھینٹا لگانا ہے جس طرح آپ کو پہلے پھینٹا لگا ہے. بہرحال آپ F-35 بھی لے لیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایک انڈین جہاز میں, یہ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اس پہ کہ پاکستان نے اچھا نہیں کیا, ایک انڈین جہاز وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا. کہتے ہیں کہ اس میں 200 مسافر سوار تھے اور بہت زیادہ یالہ باری ہوئی, طوفان آ گیا اور پائلٹ نے کہا کہ میرا جہاز جو ہے وہ زخمی ہو گیا, مجھے لاہور میں اترنے کی اجازت دی جائے. پاکستانی حکام نے اس کو اترنے کی اجازت نہیں دی کہ دفع ہو جاؤ, ہم نہیں اترنے دیتے. اور وہ جہاز بہرحال وہ لینڈ کر گئے شری نگر میں حفاظت سے. تو پاکستان پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے جو ہے نا وہ غیر اخلاقی حرکت کی ہے. ساری اخلاقی حرکتیں ہم نے کرنی ہیں. وہ جو کل پرسوں خزدار میں ہوا, جو ہے نا وہ بچے مارے گئے, وہ APS کی بس پہ جو حملہ ہوا, تو ساری اخلاقیات دنیا ہمیں سکھاتی ہے. اس کسائی کو, اس حرام زادے کو, وہ جو سفید داڑھی والا ہر کسی کی طرح اس طرح جو ہے نا بھکاریوں کی طرح کرتا ہے, اس کو بھی سمجھائے نا. جی دوول وہ جو موچیوں کی طرح شکل ہے جس کی, اس کو بھی سمجھائے کہ جی اخلاقیات بھی کچھ ہوتی ہیں, بچوں پہ دھماکے نہیں کرتے. بہرحال پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور بھگایا کو کہ دبو, گرنا ہے تو گرو, مرنا ہے تو مرو. بہرحال اس نے جا کے شری نگر میں جو ہے وہ لینڈنگ کی ہے. اب ہم اگر اپنے وی لاگ پہ بات کریں نا, آج کل جو فوج ہے, فوج جب بھی میں کہتا ہوں تو آپ اس کو سمجھا کریں جرنیل, یعنی فوج کیا, فوج تو آپ کو پتہ ہے جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں تو وہ تو شہزادے ہیں. فوج جو ہے وہ بار بار اقرار کر رہی ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے بھی آج میڈیا کا شکریہ ادا کیا, قوم ہمارے پیچھے کھڑی تھی, یہ بھی انہوں نے خطاب میں کہا. قوم تو ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑی تھی, فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج کے ساتھ کھڑی رہے گی, کیونکہ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. میں نے آپ کو امام حسن علیہ السلام کا ایک قول سنایا تھا کہ وطن سے جو محبت ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے. وہ بندہ غدار ہے, وہ بندہ لعنتی ہے, وہ بندہ نمک حرام ہے, جو جہاں پہ کھاتا ہے اسی تھالی میں چھید کرتا ہے. یہ ہمارا وطن ہے, 7,96,096 مربع کلومیٹر, یہ ہمارا گھر ہے, ہم نے ساتھ دینا ہی دینا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فوج عوام کا ساتھ دیتی ہے؟ فوج تو 76 سال سے عوام کا ساتھ نہیں دیتی, اور عوام کو رنگ برنگے لیڈر, رنگ برنگے نعرے, رنگ برنگے جو ہے نا وہ نظریات وہ قوم کو دیتی رہتی ہے, بیچتی رہتی ہے. اب پھر یہ جو 3-4 دن کی جو کامیابی ملی ہے, ہر تجزیہ نگار کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے, ہورڈنگز لگوا رہی ہے, بینرز لگوا رہی ہے. اور آج ایک تبصرہ نگار نے کہا ہے کہ جیلوں کی صفائی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے, جیلوں کی صفائی. تو تقریباً 60 MNA PTI کی گرفتار کرنے کا پروگرام ہے. تو پھر احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے, PTI کے لڑکے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ڈٹ کے کھڑے ہوئے, دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. PTI نے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی. آپ کے یہ جو پیارے ہیں یہ تو بلوں سے ہی نہیں نکلے, چاہے وہ صحافی تھے, چاہے وہ آپ پسندیدہ لیڈر تھے, وہ تو کوئی بلوں سے بھی نہیں نکلا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کیش کرائیں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مقبول ہو گئے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کے پاس آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, لہذا تم پھر ڈانگا مارو, پھر سوٹے مارو. بہرحال سوچ لیں, قوم ہر دفعہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, کسی دن آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ اب یہ سارے جرنیل وہ اپنا مقدمہ خود لڑ رہے ہیں, کبھی کسی یونیورسٹی میں, کبھی کس یونیورسٹی میں, کبھی پریس کانفرنس. سیاسی چہرہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی نواز شریف, کوئی شہباز شریف, کوئی بلاول زرداری, کوئی, کیونکہ ان کو بات کرنے نہیں آتی. یہ انٹرنیشنل میڈیا کو فیس ہی نہیں کر سکتے, یہ CNN پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, یہ فاکس نیوز پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو سیاسی چہرہ ہے ہی نہیں. فوج سارا کچھ خود کر رہی ہے. تو نکالے نا خان کو. خان ایک دفعہ CNN پہ بیٹھے, ان کی بینڈ بجا دے, ایک دفعہ فاکس پہ بیٹھے, ان کو پتہ لگ جائے کہ ہاں کوئی بولا ہے. اس کے بیٹوں کا جو ہے وہ کروڑوں لوگ انٹرویو دیکھ چکے ہیں. تو فوج بھی اللہ کا واسطہ منے اور اس کو اپنے حق میں استعمال نہ کرے اور خان کو باہر نکالے. سیاسی چہرہ ضروری ہے جو جنگ لڑے. ایک محاذ پہ آپ لڑیں, ایک محاذ پہ خان صاحب لڑیں, تاکہ دنیا خان صاحب کی آواز سنے اور خان صاحب آپ کی آواز بنے, خان صاحب آپ کی طاقت بنے.
تو قوم تو ہمیشہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اب مہربانی کر کے آپ بھی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک ریکویسٹ مان لیں قوم کی بھی، قوم چاہتی ہے کہ خان صاحب باہر ہوں، اس گرمی میں باہر ہوں۔ کل سنیں کہ ان کی جو مسز تھی وہ بے ہوش بھی ہو گئی ہیں، تو ذرا آپ کے دل میں رحم نہیں آتا؟ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ نے حلف اٹھایا ہے، حلف کی تحریر ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں۔ بہرحال ڈاکٹر محیط پیرزادہ پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جی 1 ملین کا گھر لے لیا۔ او بھائی ڈاکٹر محیط پیرزادہ کبھی حکومت میں رہے ہیں، کبھی منسٹر رہے ہیں، کبھی مشیر رہے ہیں کیا؟ یعنی میں جو ہوں تو میں اگر کوئی گھر لے لیتا ہوں، میں گاڑی لے لیتا ہوں، میں نے کہاں سے کرپشن کی ہے؟ میں کہاں سے کرپشن کروں گا؟ میں ایک مزدور آدمی ہوں۔ یہ تو جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ قوم کا پیسہ کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے 1 ملین کا گھر لیا، بالکل۔ گھر کس طرح لیا ہے؟ ان کا سسرال کا جو گھر تھا یو کے میں وہ انہوں نے بیچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 5 جو ہے نا وہ لاکھ وہ ڈالر میں وہ گھر بکا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ 5 لاکھ ڈالر ڈاؤن پیمنٹ کر دی گئی، جس طرح آپ بینک سے گاڑی لیتے ہیں، آپ بینک سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ انہوں نے مارٹگیج کرا لیا، اب انہوں نے قسطیں دینی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ وی لاگ کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، زبردست ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ، ویسے نام کے ساتھ نہیں لکھتے، وہ ڈاکٹر ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے زبردست صحافی ہیں اور کتنا عرصہ پاکستان کے پرائم چینلز پہ انہوں نے کام کیا ہے، تو بھائی انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ یہ جیو نے جو ہے نا وہ بوز میں آ کے سٹوری کی ہے، ان کی سسرال کا گھر بکا ہے، یعنی ان کی بیوی کا یو کے میں، وہ انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کرائی ہے۔ اور آپ کو بتایا کرپشن یہ ہوتی ہے لوگوں کا پیسہ کھانا۔ آپ ذاتی طور پہ جو مرضی ہے خریدیں، آپ کی محنت ہے، آپ کی کمائی ہے، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پوچھنے والے؟ یا میں اس طرح کروں تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ میں کوئی وزیر رہا ہوں، میں کوئی؟ تو بہرحال یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ پہ جیو نے بوجھ نکالا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے قسطوں پہ گھر لیا ہے، قسطوں پہ آپ بھی گھر لے لیں یا گاڑی لے لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ میں عمران ریاض خان کے وی لاگ نہیں آ رہے اور 2-3 دن مزید نہیں آئیں گے۔ عمران ریاض خان کے بارے میں پہلے تشویشناک خبریں آئیں، انہیں وہاں بھی سیکیورٹی کے مسئلے درپیش ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن عمران خان کو گھوڑوں کا بڑا شوق ہے، عمران ریاض خان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہاں بھی چکوال میں گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ نیز آبادی بھی کرتے ہیں، وہ گھوڑے سے گر گئے ہیں اور اچھے خاصے گرے ہیں۔ صدیق جان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران ریاض خان کو کافی چوٹیں لگی ہیں، لیکن 1 سے 2 دن کا ان کو ریسٹ بتایا گیا ہے۔ 1 سے 2 دن بعد وہ اپنا وی لاگ کریں گے۔ آج بھی ان کا وی لاگ نہیں آیا اور کہا جا رہا ہے کہ 2 دن تک مزید ان کا وی لاگ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انگلینڈ میں گھوڑے سے گر گئے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں، اب وہ بیڈ ریسٹ پہ، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آخری خبر، فیلڈ مارشل صاحب کی تقریب ہوئی، ان کو ڈنڈا دیا گیا، یعنی ڈنڈا دیا گیا ان کے ہاتھ میں، تو صدر صاحب اور جو فارم 47، دونوں فارم 47 کے نقلی ہیں، 2 نمبر ہیں سیاسی طور پہ، اتنی بھاری سٹک تھی، انہوں نے حوالے کی، فیلڈ مارشل صاحب نے لی۔ وہاں پہ جو پھٹکار زدہ چہرے بیٹھے تھے، جو چہرہ تھا نواز شریف کا، یاسمین راشد خواب میں آتی ہے کہ میری سیٹ غصب کی ہوئی ہے، خنزیر کا قیمہ، اس کے کوفتے کھا رہے ہو۔ وہاں پہ مراد علی شاہ کا چہرہ آپ دیکھتے، وہاں پہ آپ چابی والے کھلونے سرفراز بگٹی کا آپ چہرہ دیکھتے، وہ جو دوائیاں کھا کھا کے جس نے وزن کم کیا ہے، وہ کالے یرکان کا پتر، اس کا منہ آپ دیکھتے، بلاول زرداری کا۔ جو سب سے خطرناک بات تھی، یہ ہمیں گلا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، جرنیلوں سے، اس سسٹم سے، 2 ارب جس فراڈیے پہ برطانیہ نے جرمانہ کیا، وہ ہدوانا، وہ نواز شریف کا پتر، وہ وزیر اعظم والی جو ہے نا وہ لائن میں بیٹھا تھا، حسن نواز، وہ فراڈیا، مسٹر فراڈی، یہ آج کل تو کتنا سیٹ ہے مسٹر فراڈی۔ یہ ایک گانا آیا تھا بڑا زبردست، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، وہ مسٹر فراڈیا بیٹھا ہوا تھا یار۔ یہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے ہال ہو کے کرا، میں کو مارو، میں کو مارو، میں کو مارو، میں کو مارو۔ یہ دیکھ کے ادھر فیلڈ مارشل کی تقریب، ادھر وہ فراڈیا بیٹھا ہے۔ پاکستان پہ جب ان پہ کیس ہوا نا، انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، ہم تو لگڑ ہیں، ہم تو برطانیہ کے ہیں۔ چلو برطانیہ دفع ہو جاؤ۔ برطانیہ میں جب یہ سارا کچھ ہوا، ٹیکس چرایا، چوری کی، انہوں نے کہا ہم تو جی پاکستان، یہ پاکستان نہ آیا ہے، اور پاکستان بتا ہے۔
اور پھر آپ جانتے ہیں یہ ہوتے ہیں دودھ کے رکھوالے، بلے، بھاگڑ بلے. بہن مکھی منتری ہے، چاچا وزیر اعظم ہے. اب کیا لپڑے اتار رہا ہوگا یہ پاکستان کے. لیکن میں حیران ہوں فوجیوں پہ، جرنیلوں پہ، جو ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں، جو ایک ایک پلیٹ، ایک ایک گلاس، ہر چیز. وہ انہوں کو اتنا بڑا فراڈیا، اتنا بڑا جس کا 7 کلو کے ہدوانے جتنا منہ ہے، وہ وہاں بیٹھا تھا. یہ قبضہ ہے ملک پہ، یہ قبضہ گروپ پہ. ان 2 خاندانوں کے نام ہے یہ ملک. اتھے وہ بیٹھا، اگلی لائن میں بیٹھا تھا. کس حیثیت سے بیٹھا تھا؟ یعنی بندہ پوچھ رہے چلیں کوئی مشیر ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی 18ویں گریڈ کا افسر ہے، وہ تو فراڈیا ہے. وہ تو 22 گریڈ نہ فراڈیا ہے. لندن میں پوچھ لیں کہ کتنا مال ہڑپ کر کے آیا ہے لندن میں، کتنے ملین پاؤنڈ اس پہ لگا ہے. 7 کمپنیاں اس کی جو ہے نا وہاں پہ دیوالیہ اس نے ڈکلیئر کی ہیں کہ میں جی مسکین آدمیاں، غریب آدمیاں، میرا ابا بیمار ہے، ماں میری مر گئی ہے، اور جڑا ہے نا جی تک کو میرے کو کوشش کو نہیں اتھے انہوں کو آکار گوریاں کو. یہ خاندان اگر کہیں پاکستان کی جو ہے نا وہ شہرت کا، پاکستان کی نیک نامی کا اگر کہیں پہ باعث بنا ہو تو آپ نے لازمی کومنٹس میں لکھنا ہے. ورنہ یہ خاندان پوری دنیا میں ان پہ فلمیں چھپتی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ پائرٹس کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں. لیکن وہاں تقریب میں دیکھ کر عمران خان اس درجہ حرارت میں اڈیالہ میں، اور نواز شریف کا وہ پتر وہ ٹریکٹر کی طرح لگتا ہے جو وہ پہلی اس میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا فہرست میں جب فیلڈ مارشل صاحب کی تقریب ہو رہی تھی، اور وہاں پہ مکھی منتری جو بن کے آئی ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.